8 साल हो गए हैं और हम महाजिर कौम वहीं खड़ी है जहां 2016 22 अगस्त को थी, इसलिए कि उस दिन महाजिरों के साथ कराची और सिंध के तमाम शहरी इलाकों के उर्दू बोलने वाले अवाम के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ। जो पाकिस्तान बनाने की उनको सज़ा दी गई, उनकी औलादों को एक आज़ाद सियासी पार्टी बनाने, उसकी हिमायत करने की इजाज़त नहीं थी, ये साबित कर दिया गया। वो दिन आज का दिन 8 साल गुजर गए हैं। मेरे ही एक पंजाबी दोस्त ने, जो कि दोस्त क्या, मेरा अजीज तरीन भाई है मेरा, उसने एक बात के हमेशा कही कि तुम्हारी कौम के लोग सिर्फ इतना सोच लें कि 22 अगस्त के दिन वो ज़्यादा बेहतर हालात में थे या आज ज़्यादा बेहतर हालात में हैं। जो रोना पीटना, जो हमारे साथ मसाइल आज हैं, क्या वो 22 अगस्त को थे? यकीनी तौर पर हर शख्स ये कहेगा कि वो वक्त सुनहरा दौर था। लेकिन ये सब क्यों हुआ? इसमें हमें बाकायदा मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद करनी चाहिए, फ़र्श अज़ा बिछाने चाहिए, बाकायदा मातम होना चाहिए, और अगर कुछ लोगों में जुर्रत हो तो छुरियों का मातम भी कर लेना चाहिए, और बाज़ लोगों को तो खमा का मातम भी करना चाहिए। इसलिए कि हमने ये आग खुद अपने घर को लगाई। इस मौके पर मैं ये नोहा ख्वानी ज़रूर करना चाहता हूँ कि 22 अगस्त 2016 तक हम इस बात के आदी हो गए थे कि अपनी महफिलों में जब तक दो बातें अल्ताफ़ भाई के खिलाफ ना करते, हमें चैन नहीं आता था। हमारे महफिलों का अंदाज ये था कि हालात अच्छे हैं लेकिन खराब हैं, लीडरशिप महाजिरों की है लेकिन सही नहीं है, कितने लड़के मरवा दिए, कितने लड़के बिगड़ गए। ये हमारा उस वक्त कौमी, कहना चाहिए, मकालमा था। और हम अपने काम करवा रहे थे, हमारे काम हो रहे थे। लोड शेडिंग और दीगर पानी के प्रॉब्लम के बावजूद महाजिर आबादियों में खास तौर पर पानी प्रॉपर आ रहा था। बिजली की लोड शेडिंग, चाहे बिजली चोरी कर रहे थे या केईएससी के अफसरान पर अपना रोब जमा रहे थे, क्योंकि मैं केईसी में रहा हूं, मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर कितने दबाव हुआ करते थे। और मैं ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूं कि किस तरह काम होते थे कि जैसे मैं सुजानी डिवीज़न का इंजीनियर था, और मैंने वहां पर बाकायदा ये अपने तौर पे मुंह का बनाया हुआ कानून नाफिज किया हुआ था कि जो आके ये कहे कि हमारे यहाँ हम शोधा के वारिस हैं या हमारे यहाँ फला फला भाई शहीद हुए थे, तो आप उनकी तहकीक भी ना करें। कोई अगर अपने आप को शहीद का वारिस कहे या शहीद के खानदान का कहे, आप उसका काम प्रायोरिटी पे करें। यानी एक प्रायोरिटी मैंने फिक्स कर रखी थी वहां पर। जिस तरह प्रायोरिटी होती है, किसी का प्रेगनेंसी है, किसी का बीमार है, कोई है, तो बिजली की कंप्लेन में एक प्राइवेसी लिखी जाती थी। तो ये एक प्राइवेसी थी कि कोई शहीद का भाई बहन भतीजा उसका फैमिली है। तो ये सब उस जमाने में हो रहा था और ये हमें बुरा लग रहा था। फायदे भी उठा रहे थे और गालियां भी दे रहे थे। ये चीज उस वक्त उरूज पर थी, यानी आप यूं समझ लें कि मुनाफिकत उरूज पे थी। बैठकर मुस्तफा कमाल को गालियां देते थे, साथ में नेमतुल्लाह की तारीफ करते थे। फारूक सत्तार का जो दौर 91 का था वो याद नहीं आता था। उसके बाद मुस्तफा कमाल का जो उसका अल्ताफ भाई के साथ दौर था वो याद नहीं आता था, नेमतुल्लाह का दौर याद आता था। तो ये सब मुनाफिकतें हमने सवार कर ली थी और ये हमें बदरजे आतम मौजूद हैं। और उसका हल ये हुआ कि हमारी जो फौजी ताकतें हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है, उनको हमारे मिजाज का इल्म है। और वो क्योंकि इस पार्टी से इसलिए बेजार हो गए थे कि वो समझते थे कि कोई ऐसी पार्टी, जैसा कि अब तो सियासत में इनका किरदार क्लियर है ना, और इत्तेफाक से आजकल हम उस किरदार की मुखालफत भी नहीं कर रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि जिस सियासी पार्टी को वो बनाएं या जो सियासी पार्टी भी कराची में रोल करे या सिंध के अंदर जिसका बहुत असर हो, वो बाहर से कंट्रोल हो। उनका इशू भी सही था। वो तो ये चाहते थे कि जब चाहें स्विच ऑन करें, स्विच ऑफ करें, जब चाहे एमक्यूएम तालिबान की हिमायत कर दे, जब चाहे एमक्यूएम तालिबान के खिलाफ मुजाहरे कर दे, जब चाहे एमक्यूएम अपोजिशन के खिलाफ हो जाए, हुकूमत में चली जाए। तो उनका अपना एक एम था, लेकिन क्योंकि हमारी क़यादत पाकिस्तान से बाहर बैठी थी तो उनके लिए उसको अमल कराना मुश्किल होता था। और फिर वो बाकायदा एक प्रोसेस में जाता था कि जी वो पहली तो राब्ता कमेटी लंदन की तौसीक होगी। इससे क़तई नज़र के लंदन में भी कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, इस पर हम कभी और बात करेंगे। लंदन, कनाडा, अमेरिका में कैसे कैसे नाअहल लोग बैठे हुए हैं और किस तरह अपने अपने मुल्कों में इन्होंने एमक्यूएम का भट्टा बिठाया हुआ है। इस वक्त कोई शख्स 4 आदमी एमक्यूएम के नाम पे लेके जरा मुझे किसी कॉन्सुलेट पे, किसी पाकिस्तानी हाई कमीशन पे, अरे छोड़ दो उसको, किसी पार्क में खड़े होकर मुजाहरा करके दिखा दे, सिवाय लंदन के, क्योंकि वहां पर कुछ लोग अभी देरीना लोग मौजूद हैं जो कि बेचारे लंदन के जो हमारा अल्ताफ हुसैन का जो ऑफिस है या उनका घर है उसमें दाखिल होकर तो दिखा दे। कोई दाखिल नहीं हो सकता। अव्वल तो वो ऑफिस है ही नहीं। अब तो सुना है कि वो एक खास बस एक घर में चलाया जा रहा है, जो सेक्रेटरीट था हमारा, अब तो वो है भी नहीं कोई बाकायदा। तो ये खराबियां अपनी जगह है, लेकिन हम उस पर बात करेंगे।
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ 22 اگست جو ہمارے ساتھ ہوا 2016 کو، اس کی قصوروار کراچی، حیدرآباد اور سندھ میں رہنے والے مہاجروں کی اکثریت خود ہے، کیونکہ ہم نے خود اپنی منزل اور رہنما پہ شکوک و شبہات اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ دیکھیں وہ اگر جائز بھی ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں ہم سمجھتے ہیں کہ الطاف بھائی نے ایک مدبر سیاستدان کا رول شاید ادا نہیں کیا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ نواز شریف اور شہباز شریف والی فلم دیکھتے یا اس زمانے میں اپنی دور اندیشی سے سوچتے تو وہ سمجھتے کہ سیاستیں ایسے ہوتی ہیں۔ اگر فوجی طاقتوں کے ساتھ ان کو کچھ سکھایا جا رہا ہے، ان سے کچھ کہا جا رہا ہے، تو آپ کو اپنی امت کو، اپنی جو آپ کی قوم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ اکڑ بازی کا سیاست کے اندر ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ عمران خان کا حشر آپ کے سامنے ہے نا، ایک بظاہر ایک اکثریت اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی اکثریت نہیں ہے، پاکستان پہ حکومت کرنے کے لائق ابھی بھی نہیں ہے، لیکن جتنا بھی لوگ ہیں اس کا بھی اس نے صحیح استعمال کر نہیں سکا نا۔ وہ آج تک 4 لوگوں کو مظاہرے کے لیے نکال نہیں سکتا۔ کراچی کو چھوڑیں، اپنے وزیر آباد اور گجرات اور میاں والی میں ہڑتال نہیں کرا سکتا۔ تو یہ سب چیزیں اس کی سیاسی نااہلی ہے۔ الطاف بھائی کے پاس یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ استعمال ہوئے۔ وہ پاکستان میں جو ان کے لوگ تھے ان کے ہاتھوں وہ معصومانہ انداز میں بلیک میل ہوتے رہے، شکایتیں ہوتی رہی۔ میں نے خود کتنے مضامین لکھے، میں نے خط لکھے، میری اس زمانے کی کچھ آڈیو اور ویڈیو بھی موجود ہیں جس میں میں لکھتا تھا کہ ایم کیو ایم کا کارکن جو محنت کرتا ہے وہ بہت اوپر جاتا ہے، بہت اوپر جاتا ہے، تو سیکٹر کے جوائنٹ انچارج سے آگے نہیں جاتا، اور وہاں پر 90 پر اور جو ہمارے جو وہ جگہیں ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر ایک مخصوص ٹولہ پچھلے 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں نام ان کے بتانا نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ ہوگا، لیکن میں نے پہلے بعض ویڈیو میں نام بھی لیے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کے سارے فیصلے وہ کرتے تھے، اور کارکن کے لیے اول تو یونٹ انچارج، جوائنٹ یونٹ انچارج، اور بہت تیر مارا، بہت اس کی قربانیاں ہوئی تو وہ جوائنٹ سیکٹر انچارج تک پہنچتا تھا، تو فیصلہ کن پوزیشن اس کو ملتی ہی نہیں تھی۔ اور اس طرح لوگوں نے آپس میں مخبری، آپس میں کام کو اس طرح بانٹنا کہ فائدے اوپر اوپر کو ہوتے رہیں۔ یہ سب ایسی باتیں کہ میں اب کیا بیان کروں، کتنی مثالیں اب تو سب کو پتا ہے۔ کہنا کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ 22 اگست کے اندر جو بھی کچھ ہوا اس میں مہاجر قوم کا خود ہاتھ ہے، اور اب ہم جو بھگت رہے ہیں پچھلے 8 سال سے اور آئندہ ہمیں بھگتنے والے ہیں، اس کے نتائج ہم بہتر کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہم کوئی بردبانہ فیصلہ کریں۔ وہ فیصلہ کی ایک جھلک میں نے بتائی تھی کہ جب ہمارے پچھلے الیکشن میں، جب سارے پاکستان میں الیکشن میں ہاتھ ہو رہا تھا، تو کچھ ہاتھ ایسا ہوا جو مہاجر قوم کے حق میں ہوا۔ مہاجر قوم کے حق میں اس لیے ہوا کہ کراچی کی جو 22 سیٹیں تھیں، ان سیٹوں کو بھی چاہتے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے عناصر تھے تو بآسانی جماعت اسلامی کی جھولی میں ڈالی جا سکتی تھیں، یا پی ٹی آئی کی جھولی میں کسی حوالے سے ڈالی جا سکتی تھیں، یا کسی کے بھی حوالے ڈالی جا سکتی تھی، کیونکہ کراچی کا 80-85% ووٹر تو باہر نکل ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کم سے کم ایک بات کا فیصلہ کیا کہ کراچی کے عوام کو کراچی کی جو قیادت ہے، چاہے وہ بے ننگ و نام والی قیادت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میڈ ان چائنا ہی کیوں نہ ہو، انہی کے حوالے کرو، چاہے ان کو ووٹ 5% بھی نہ پڑاؤ۔ تو یہ بات، یہ جو دھاندلی تھی، اس کو میں پازیٹیو دھاندلی مانتا ہوں۔ تو لہٰذا کم سے کم الطاف بھائی کے نظریے کی کامیابی کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر مہاجر ایک بہت بڑی قوت ہے۔ ویسے تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فوج نے ترانہ ریلیز کیا ہے، اس میں مہاجر کا لفظ بھی شامل ہے، حالانکہ مجھے بہت شک ہے کہ وہ مہاجر سے مراد ہم مہاجر ہیں، شاید ان مہاجروں سے مراد کشمیر کے مہاجر ہیں جو کچھ ہندوستان میں جا کے پھنسے ہوئے اور ہندوستان کے یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ میری ایک رائے ہو سکتی ہے، اللہ کرے وہ پاکستان کے مہاجروں کو ہی انہوں نے ایڈریس کیا ہو۔ لیکن دیکھیں، الطاف بھائی کی سیاست اب واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب 8 سال ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کراچی کو چلا لیا ہے تو اب وہ نہیں سمجھتے کہ اب ان کے لیے الطاف بھائی کوئی اہم کنسرن ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اگر تحریک انصاف میں اتنی پاور ہو، تحریک انصاف اگر پاکستان میں روڈوں کو گرم کر سکے، جو کہ جس کی کوئی امکان نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کے مقابلے پہ کراچی کو کنٹرول کرنے کے لیے الطاف بھائی کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ مظاہرے وغیرہ کرنے میں اور کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اگر تحریک نہیں چلائے گی تو یہاں سے ان کو الطاف حسین بھائی کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کی یہ ڈھیری ڈھالی ایم کیو ایم سے بیان بازیاں کروا کے یہ کراچی کو سنبھال لیں گے۔ تو ابھی پوزیشن یہی ہے کہ ہمارے جو لوگ بھی کراچی سے منتخب کرائے گئے ہیں یا ہوئے ہیں، اور آئندہ ان کو ہونا بھی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ آئندہ ہم اگلے کوئی بھی الیکشن آئیں، کیونکہ میرا خیال ہے بلدیاتی الیکشن تو ابھی 3 سال ہے، کیوں ہر 4 سال میں ہونے چاہیے، لیکن جو بھی اگر یہ قومی اسمبلی کے خلیل المدتی الیکشن ہوتے ہیں جس کے امکانات ہیں، تو ہمیں فیصلہ موجودہ قیادت کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹھیک ہے یہ بلیک میل ہوں گے، یہ وہی کچھ کریں گے جو ان سے فوج وغیرہ کہے گی، تو بھائی پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔
لیکن یہ کہ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں، ہمیں اپنے شہروں کی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں اپنے کوٹے کو حاصل کرنا ہے۔ کوٹا سسٹم رہتے ہوئے، کوٹا سسٹم کے خاتمے کا میں بالکل حامی نہیں ہوں، کیونکہ کوٹا سسٹم خامی ہونے سے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ کوٹا سسٹم نہیں رہے گا تو آپ کو جو بھی ملتا ہے اس سے بھی آپ جائیں گے، کیونکہ اندرون سندھ کا جو پڑھائی کا معیار ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اور وہ اعلیٰ معیار یہاں پر آ جائے گا، اور آپ لوگ تو ممی ڈیڈی اور برگر کھاتے ہوئے بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور مہنگے اسکول میں پڑھ کے آپ ٹھکانے لگ جائیں گے، کیونکہ 94-97% لے کے وہاں سے لوگ آ جائیں گے، اور کوٹا تو کوئی ہوگا نہیں۔ کوٹا پہ سختی سے استعمال ہوگا تو آپ کو آپ کا حق ملتا رہے گا، اور کیونکہ آپ لوگ ذہین تیز ہوں گے تو آپ کے لیے آگے مواقع خود بخود ہوں گے۔ اور جہاں تک الطاف بھائی کا تعلق ہے، وہ ایک روحانی رہنما بن کر ہمارے وہاں موجود رہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں تسکین ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور وہ سیاسی طور پر وہ بات کریں جس سے مہاجر عوام خوش ہوں۔ اگر وہ مہاجروں کے سب سے بڑے دشمن جو آپ ہی الطاف بھائی یعنی الطاف بھائی کے خلاف بوریاں بھر کر لندن پہنچا تھا کہ سزا دلوائے گا، اور جس نے اس عمران کو لانے کا جو آپریشن تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اس میں سب سے پہلے جو تلوار سے گردن زنی کی گئی وہ مہاجروں کی گئی۔ ہماری قیادت کو 2016 میں توڑ کے 2018 میں عمران خان کو کراچی سے 20 سیٹیں دلوا کے لایا گیا، کیونکہ ان سیٹوں کے بغیر حکومت نہیں بن رہی تھی۔ لیکن اگر الطاف بھائی وہاں بیٹھ کر اس عمران خان کے حق میں باتیں کریں گے، اور آج کا جو چیف آف اسٹاف ہے، جبکہ وہ بظاہر مہاجروں کے ترانے بھی ریلیز کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے تو کراچی کے عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ قیادت سے یہ ریکویسٹ کریں، اپیل کریں اپنے بھائی سے، الطاف بھائی سے، کہ الطاف بھائی ذرا سا ہلکا رکھیں ہاتھ، اور ہمیں بھی دیکھیں۔ ہم یہاں پڑے ہیں پردیس میں، اور جو لوگ پڑے ہیں پاکستان میں کراچی میں، الطاف بھائی کے لیے تو وہ بھی پردیس ہو گئے نا، جو کراچی بھی تو پردیس ہے ان کے لیے، تو ہم پردیس میں پڑے ہیں۔ یہ حالات سے ہمیں لڑنا ہے، جوجھنا ہے۔ وہ اپنے تعلقات آصف زرداری سے بحال کریں، ان کے ذریعے سندھ میں ہماری پوزیشن کو بہتر بنوائیں، پنجاب کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کروائیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مائگریشن تھوڑا ہلکا پھلکا، ایک 10% مائگریشن مہاجروں کا پنجاب کی جانب ہو، پنجاب میں بود و باش اختیار کریں، پنجابی ایک بڑی ایکسیپٹ کرنے والی قوم ہے، ان کے ساتھ مل کر رہیں، اور اس طرح جو لوگ پنجاب کے ذریعے ہماری بیوروکریسی میں آ سکتے ہیں، فوج میں آ سکتے ہیں، وہ اس موقع کو نہ چھوڑیں۔ اب پاکستان ہم سب کا ہے، اب صرف کراچی ہمارا نہیں ہے، ہمیں پورے پاکستان کی طرف جانا چاہیے۔ یہی 22 اگست کا پیغام ہے کہ پاکستان میں رہ کر ہم مہاجر سیاست نہیں کر سکتے، لیکن ہم دل میں کر سکتے ہیں، عوامی طور پہ نہیں کر سکتے، تو ہم کیوں نہ پورے پاکستان میں فزیکل پھیل جائیں۔ 22 اگست کا نوحہ اب ختم ہوا، اب قومی ترانہ پڑھتے ہیں کہ جیے الطاف حسین، جیے مہاجر، جیے پاکستان۔